रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहदनामे की कुतब के मुताले में यसाया की किताब के पहले बाब पर पहुँच चुके हैं, जो नबूवती कुतब में पहली किताब है, और आज हम 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने देखा कि कमरा अदालत में हैं और खुदावंद ने उन लोगों के खिलाफ इल्ज़ामात की फहरिस्त पेश की। हमें ये भी याद है कि मसीह को पेशी की खातिर गिरफ्तार किया गया। लोगों ने गवर्नर से कहा कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते पाया, जबकि लोग खुद एक खराबी की हालत में थे, लेकिन उन्होंने मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कौम को बहकाता है, जबकि मसीह कौम की खराबी और शर्मिंदगी को उठाने की खातिर आया, और वो हमारे भारी बोझ को भी सलीब पर हमारी खातिर उठाने को आया। और आज की किस्त में हम उन लोगों से मिलेंगे जो मुसलसल अपने कामों में मसरूफ़ हैं। उनके दिल में बड़ा फसाद और बदी है। उनमें मजहबी काम भी बकसरत होते हैं, तो भी उनके दिल में गहरी बदी और ख़राबी है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो आज हम पहले बाब की 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। आप हमें पिछली किस्त की 4 आयात के मुतालिक कुछ याद दहानी करवाइए। उसमें कौम की हालत को बयान किया गया, वो क्या थी? जी, यहाँ वो कहता है कि हम बगावत की हालत में हैं। मैंने लड़कों को पाला पोसा और उन्होंने मुझसे सरकशी की। फिर नाशुक्री, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते। वो जिसने उन्हें पाला पोसा नाशुक्री करते थे। और फिर वो खताकार जमात की बात करता है। खताकार गिरोह, बदकारी से लदी हुई कौम, बदकारों की नस्ल, और ये सब बातें उनमें मौजूद थीं। मकार औलाद जिन्होंने खुदा को तर्क कर दिया, इसराइल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। गोया इन अल्फाजों के ये मानी हैं कि उन पर मार का भी कोई असर नहीं। सही। अब मैं 5वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। फक्त जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है, तुम्हारी बस्तियां जल गईं। परदेसी तुम्हारी जमीन को तुम्हारे सामने निगलते हैं। वो वीरान है, गोया उसे अजनबी लोगों ने उजाड़ा है। और सेहुन की बेटी छोड़ दी गई है, जैसी झोंपड़ी पाकिस्तान में, और छिपड़ किकड़ी के खेत में, या उस शहर की मानिंद जो मैसूर हो गया है। अगर रब्बुल अफवाज हमारा थोड़ा सा बकिया ना छोड़ता, तो हम सदूम की मिसल और अमूरा की मानिंद हो जाते। बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भाई यूसुफ, ये बातें कौम के हाल को किस तौर पर बयान करती हैं? देखें, बात कुछ इस तरह है कि वो कौम का हाल इस तरह बयान करता है कि गोया वो एक इंसान है। वो कहता है तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। सर सोच का मरकज़ है और दिल जज्बात का मरकज़ है। अफसोस कि उनकी सोचें गलत थीं और उनके दिल गलत बातों की तरफ माइल थे और उनके जज्बातों का रुख भी गलत ही था। और फिर वो कहता है तलवे से लेकर चांदी तक, मतलब दाना तरीन से लेकर आला दाना इंसान और दरबान से लेकर शहजादे तक और गरीब से लेकर वजीर तक सभी बदकार हैं। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं। जख्म से चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो ना दबाए गए और ना ही बांधे गए, और इसका मतलब है कि वो लाइलाज है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि यसाया 53 से पहले किताब का इख्तिताम नहीं होता, जिसमें लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई और हमारी शिफा जारी हुई, और दुनिया के तमाम लोगों की जो तौबा और ईमान के साथ मसीह के लहू के वसीले आते हैं। 7वीं आयत मुल्क की वीरानी का तस्करा करती है। तुम्हारा मुल्क उजाड़ है। एक मुफक्किर और मुसन्निफ कहता है कि मुल्क कुछ ऐसे मराहिल से गुजरता है कि सियासी इंतशार के मुकाम तक पहुंच जाता है।
جس کی شروعات عقائد میں انتشار سے ہوتی ہے، جبکہ لوگوں کا یا ایک قوم کا ایمان جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بدکاری جنم لیتی ہے، تب اس کا نتیجہ سیاسی انتشار ہوتا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ قوم کی حالت ملکی انتشار تک کیسے پہنچی؟ میرا ماننا ہے کہ اس کی شروعات ایمان کے جانے سے ہوتی ہے۔ آپ ہمیں کسی بھی ملک، خطے یا قوم کے ایمان کے جانے کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ یہ قوم کی سلامتی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جو بات آپ نے کہی، ہم اس بات کو قضات کی کتاب میں واضح دیکھتے ہیں، اور قضات کی کتاب یشوا کی کتاب کے بعد پہلی کتاب ہے، اور یشوا کی کتاب میں وہ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں اور مالک بن جاتے ہیں، اور پھر آتی ہے پہلی تاریخی کتاب، اور اس کی شروعات خدا سے پھر جانے سے ہوتی ہے۔ وہ پہلے اور دوسرے باب میں خدا سے پھر جاتے ہیں، اور اس کا اختتام خانہ جنگی سے ہوتا ہے۔ سو بنیامین کا قبیلہ ہلاک ہونے کو تھا۔ شروعات خداوند سے پھر جانے سے ہوتی ہے، اور آخر میں وہ ایک دوسرے کو کھا گئے۔ اور میں کہوں گا کہ گزشتہ تمام سلطنتوں کا انجام ایسا ہی ہوا۔ وہ خدا سے دور ہو گئے، وہ اخلاقی گراوٹ اور بدکاری کا شکار ہوئے، اور پھر معاشی اور سیاسی گراوٹ ان پر جاری ہوئی۔ صحیح۔ شروعات وہ اس طرح کرتا ہے کہ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے۔ اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ بربادی کیسے ہوئی؟ وہ قوم کی بربادی کے کس دور کی بابت کہتا ہے؟ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ اجنبی لوگوں کے اجڑنے سے مراد وحشی قومیں ہیں جو سب کچھ برباد کر ڈالتی ہیں، اور پھر جس طرح سے وحشی قومیں اور لوگ ملکوں سے کرتے آئے ہیں، وہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے ملک میں بربادی آنے والی ہے۔ تم ہی ہو جنہوں نے خدا کی طرف اپنی پشت کی ہے۔ در حقیقت میں کہوں گا کہ ہر برکت خدا کے نزدیک جانے سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ اور جب قومیں خدا سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں، گویا وہ وحشی قومیں، میں کہوں گا کہ اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑتی۔ صحیح۔ اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 8ویں آیت، اور سہیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسی جھونپڑی پاکستان اور چھپر ککڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہے۔ جھونپڑی پاکستان اور چھپر ککڑی کے کھیت سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، پاکستان اور چھپر ککڑی کے کھیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ان تین تصویروں میں ایک بات نظر آتی ہے کہ سب کچھ کھو چکا ہے، کچھ باقی نہیں رہا سوائے ذرا سے کے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک پاکستان ہے جن میں آپ انگوروں اور بہت سی دوسری چیزوں کو دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں، اور اب پاکستان میں ایک جھونپڑی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چھپڑ ککڑی کے کھیت میں جھونپڑی، چھپڑ ککڑی کے کھیت میں جھونپڑی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، وہ شہر جو محصور ہو گیا۔ پھر ہم 9ویں آیت کی طرف آتے ہیں جس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر رب الفاج ہمارا تھوڑا سا بھی بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثال اور امورا کی مانند ہو جاتے، اور یہ فضل کے بقیہ کا اصول ہے۔ جب ہم رومیو 11ویں باب میں 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث باقی ہے، اور یہی معاملہ نوح کے دنوں میں رہا۔ نوح کے دنوں میں خداوند نے نوح کو کیوں قائم رکھا اور تمام دنیا کی ہلاکت کے وقت اسے ہلاک کیوں نہ ہونے دیا؟ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اس کا اختیار فضل اس ہی کا کو تھا۔ اختیار فضل ہی کو تھا۔ تو میں کہوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتا، اور ہم سدوم کی مثال اور امورا کی مانند ہو جاتے، پر خدا کا فضل ہم پر تھا۔ جب وہ بولنے لگا اس نے کہا کہ ہم سدوم کی مثل اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ وہ ایک بھیانک نمونہ پیش کرتا ہے۔ سدوم اور امورا بے حد شدید ممالک میں سے ہیں۔ کیا قوم کی حالت سدوم اور امورا کی مانند نہ تھی؟ جی صحیح۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے امورا کے لوگوں، ہمارے خداوند کی شریعت پر کان لگاؤ۔ نہ تو قاضیوں سے، نہ حکمرانوں سے، اور نہ ہی لوگوں سے امید ہے۔ صحیح، نہ تو قاضیوں، نہ حکمرانوں اور نہ لوگوں سے امید ہے۔ بھائی یوسف، میں جسم کے متعلق اس بیان پر پھر سے آنا چاہوں گا جہاں وہ کہتا ہے تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے نہ باندھے گئے۔ بھائی یوسف، زخم نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، اور نہ ہی پس نکل جانے کے بعد زخم کو باندھا جاتا ہے، انہیں تیل سے نرم نہ کیا گیا۔ قوم کے دل کے اندر پس اب تک باقی ہے۔ ہمیں اس پس کے متعلق بتائیے جو اس قوم کے اندر اب تک باقی ہے۔ قوم کے دل کے اندر یہ کیسی ناپاکی ہے؟ ایسی ناپاکی
जिसकी बुनियाद मैं कहूँगा कि गैर माबूदों की इबादत है। उन्होंने किसी एक मूरत की या किसी पत्थर या एक दरख्त नहीं, बल्कि इनके पीछे शैतानी रूहों की इबादत है, और इसीलिए गैर माबूदों की इबादत को हमेशा नापाक जाना जाता है। दर हकीकत वो उन गैर माबूदों के असर में थे, और इस पर होसिया नबी की एक नबूवत है, और होसिया यसाया के हम असर था। वो कहता है अफराइम बुतों से मिल गया है, उसे उसे छोड़ छोड़ दो। दो। इसका मतलब है कि वो और उसके बुत एक हैं और वो उसे छोड़ सकते हैं। और दरअसल अगर हम आज के दिन तक बुतों को वसी जाविये से देखें तो ये दिल ही है जो खुदा की बजाय उनसे जुड़ता है। हम कितनी चीज़ों के गुलाम हैं, शहवत, मवाके और लालच। ये सब बुत ही हैं जो दिल में रहते हैं और वहाँ और आपके दिल में नापाकी को जन्म देते हैं। ये अंदरूनी खराबी है जो अंदरूनी खराबी। बैरूनी अमाल में नजर आती है। जी, अंदरूनी खराबी। अभी हम एक रिपोर्ट सुना, लेकिन दिल में बदकारी है जो कि मुसलसल जारी है और उनके दिल में बदी है। इस रिपोर्ट से उन लोगों के अपने दिल की बदकारी को ढांपने की कोशिशों के मुतालिक कैसे पता चलता है। मजहब परस्ती लोगों के लिए आसान काम है, लेकिन दिल नापाकी की हालत में रहता है, लेकिन खुदा इसको कबूल नहीं करता। और यहाँ वो हमें एक हैरत अंगेज बात बताता है। मुझ में बदकार के बाद ईद की बर्दाश्त नहीं, वो 7 चीज़ों का जिक्र करता है जिन्हें लोगों ने कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। पहली चीज़, तुम्हारे ज़बिये की कसरत से मुझे क्या काम, और इसका मतलब है कि वो खुदा के नहीं बल्कि बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानते हैं। वो इसे हरगिज बाज ना आए। ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम, वो बहुत गुजरानते। वो दुबली पतली पेशकश ना करते जैसे कि मलाकी में हुआ, बल्कि मैं मेंढों की सोखनी कुर्बानियों और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ। वो अच्छी चीजें वो नजर अच्छी करते। चीजें गुजरानते, ठीक है। वो ऊंचे मुकामों पर तो नहीं, लेकिन वो खुदावंद की बारगाहों में गए। और तो कौन तुमसे चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो? वो इससे बाज ना आए। और उन्होंने ईदों को भी नजरअंदाज किया, चाहे वो महाना, हफ्तावार या सालाना हो। वो ने कहता है नए चांद और सबत और ईदी जमात, ये सब मेरी नज़र में मकरूहात हैं। और वो उस इबादत से भी बाज ना आए जो कि मैं कहूँगा जिल्लत से भरी थी। मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। और आखिर में वो दुआ करते, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। और उन्होंने ये सब किया। और मैं कहूँगा कि हम नए अहदनामे पर आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह ये कौम मसीह के दिनों में भी मजहब परस्ती से बाज ना आई। लेकिन अफसोस, क्या खुदा ने वो फल पाया जिससे उसका दिल आसूदा हो? दर हकीकत नहीं। इसलिए क्योंकि खुदा को ज़ाहिरी दीनदारी नहीं बल्कि हकीकी दीनदारी चाहिए। इसलिए क्योंकि खुदा ज़ाहिरी दीनदारी नहीं बल्कि हकीकी दीनदारी चाहता है। बदकारी और ईदी जमात वो हकीकी इबादत क्या है जो जिंदगी में एक मोहतरम अक्स पैदा करती है। अगर हम अपने इलाके पर गौर करें तो जिस खित्ते में हम रहते हैं, यानी अरब का खित्ता, तो लोग कहते हैं कि इस खित्ते ने मजहब परस्ती में भी बहुत तरक्की की है और हर तरह से बदकारी बहुत बढ़ गई है, जो कि एक शर्मनाक अक्स है। और जैसा कि यसाया 700 बरस कबल मसीह को पेश करता है, तो मैं कहूँगा कि वो मजहब परस्ती में ज़बरदस्त थे। लेकिन अगर हम उनकी बदकारी पर नज़र करें तो वो उनसे कहता है, अपने बुरे कामों को मेरे सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ।
یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو، مظلوموں سے انصاف کرو۔ یہ سب باتیں مکمل طور پر غائب ہوں گی۔ جیسے دیندار کی بات یعقوب کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ اور خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ بھائی یوسف، جبکہ وہ 15ویں آیت میں کہتا ہے تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ لوگ خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قتل کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سروں کو یوں ہاتھ میں پکڑتے اور پھر جا کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد وہ پھر سے لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بھائی یوسف، حقیقی ایمان کیا ہے؟ جو دل کو بدل کر خدا کی صورت پر ڈھالتا ہے اور خدا کے موافق کر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان ہمیں الہی فطرت عطا کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ آپ الہی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شروع سے خونی کون ہے؟ اور مسیح نے ابلیس کے متعلق واضح طور پر کہا کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے، اور تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اور وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ سو انسان اپنے معبود یا اپنے باپ دادا کی تقلید کرتا ہے۔ سو یہ لوگ ایک ایسے باپ سے ہیں جو کہ ابلیس ہے اور خونی کہلاتا ہے، لیکن خدا محبت ہے جو دشمنوں سے محبت رکھنا سکھاتا ہے۔ صحیح۔ سو لوگ یہاں بدکاری کی حالت میں تھے اور اپنی بدکاری کو ظاہری دینداری سے چھپانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان کے دل میں بدکاری تھی، اور دل کی اس ناپاکی کو نہ دبایا گیا، نہ باندھا گیا، اور نہ ہی تیل سے نرم کیا گیا، اور خدا نے علاج کی خاطر مداخلت کی۔ ہمیں خدا کی اس مداخلت اور حیران کن علاج کے متعلق کچھ بتائیے۔ دراصل جب کہ لوگوں میں یہ خوفناک بدکاری نظر آئی تو لوگوں کو خدا کی خوفناک عدالت کی توقع تھی، لیکن 18ویں آیت کیسی حیرت انگیز ہے۔ آؤ ہم باہم حجت کریں اور مل کر بات کریں، خدا تو کیا چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند صاف ہو جائیں گے، اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ شاید ناظرین کے لیے یہ آیت واضح نہ ہو۔ کرمزی گہرے سرخ رنگ کو کہتے ہیں، یہ لہو کا رنگ ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جسے آپ دور ہی سے دیکھ سکتے ہیں۔ سو اگر آپ کے گناہ دور ہی سے نظر آتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گناہ ڈھکے چھپے ہوتے ہیں لیکن کچھ گناہوں کے سبب سے بدنام ہیں، اگرچہ آپ کے گناہ ایسے ہی ہوں جیسے دور سے نظر آنے والا کرمزی رنگ، وہ برف کی مانند صاف ہو جائیں گے۔ اور ہر چند اور ارغوانی ہوں، ارغوانی پکے رنگ کو کہتے ہیں جو آسانی سے اترتا یا ماند نہیں پڑتا۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر ہر چند ارغوانی ہوں اور آپ انہیں مٹا نہ سکتے ہوں تو خدا کہتا ہے کہ میں اس گناہ کے داغ کو مٹا سکتا ہوں۔ در حقیقت ہمارا خدا کیسا شاندار خدا ہے جو بہت سے گناہ گاروں پر رحم کرتا ہے، جیسے مریم مگدلینی پر کیا جس میں بدروہیں تھیں، اور سامری عورت جس کے 5 شوہر تھے، ترسیس کا ساؤل جو بے رحم دشمن اور ستانے والا تھا، لیکن خداوند نے ان سب کو تبدیل کیا، اور آج بھی خدا بہتیروں کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ تبدیل کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال 16 تا 18 آیت سے ہے، جہاں وہ کہتا ہے اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میرے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیووں کے حامی ہو۔ پھر وہ کہتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند اور ارغوانی ہو تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے۔ پہلی بار پڑھنے سے ایسا لگتا ہے گویا وہ یہ جان پائیں گے کہ اگر وہ یہ اعمال کریں گے، کیا یہ بائبل مقدس کا صحیح تصور ہے؟ صحیح، اچھا سوال ہے۔ جی بھائی یوسف۔ یقیناً ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ یہ شریعت کے دور کی باتیں ہیں جہاں خدا نے ان سے شرعی اعمال کا تقاضا کیا، اور پرانے عہد نامے نے یہ ظاہر کیا کہ انسان کام نہیں کر سکتا، وہ خود سے کامیاب ہونے کے لائق نہیں ہے، اور اسی لیے ہمیں نئی فطرت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بری فطرت کو تبدیل کر سکیں جو ہم میں ہے۔ اور یرمیہ نبی کی نبوت میں ایک شاندار آیت ہے کہ حبشی اپنے چمڑے کو یا پھر چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود سے اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، ہمیں خدا کی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو پھر ان کاموں کا کیا جو ہم پہلے کر چکے ہیں؟ خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے
بہرحال وہ یہاں ہمیں بتاتا ہے کہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے خدا ہمیں پاک کر سکتا ہے، اور جب ہم نئے عہد نامے پر پہنچتے ہیں تو ہم اس راستے کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ سو ہمیں نئی فطرت کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے لہو کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے سب گناہوں کو صاف کرے۔ سو بھلے ہی انہوں نے یہ بلاہٹ سنی اور کہا کہ ہم اب سے نیک عمال کریں گے، تو بھی ماضی کا کیا ہوگا؟ ماضی کا سب کیا حساب ہوگا؟ درست ہونا چاہیے۔ جی بالکل، جب وہ بڑی کوشش کریں گے ان کے وہ ناکام ہوں اندر گے۔ کی خرابی دریافت ہو جائے گی۔ خدا ان کے بلانے پر اس کے پاس لوٹیں گے۔ خدا ان فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں۔ چلیے حاضرین سے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ فرائض کو ادا کیا جو خدا نے ان پر لاگو کیے۔ یقیناً انہوں نے جسمانی طور پر ان کو پورا کیا، لیکن ان پر روحانی طور پر پورا نہ اترے۔ آج بھی ہم ان احکام کو پورا کر سکتے ہیں جو کہ خداوند ہمیں دیتا ہے، جیسے کہ روٹی توڑنا اور پاک رسومات کی ادائیگی، اور ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کے عادی نہ ہوں؟ صحیح، ہم روحانی باتوں کے عادی ہو جانے کے سبب خود کو ظاہری دینداری سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ نہ تھا کہ وہ خدام کی بارگاہوں میں گئے، انہوں نے قربانیاں گزرانی، مسئلہ اس میں نہ تھا۔ مسئلہ اس میں نہ تھا کہ وہ ناپاکیزگی میں وہ سارے کام سر انجام دیتے رہے، کیونکہ اگر ہم یرمیہ کا 7واں باب پڑھیں تو یرمیہ انہیں کچھ یوں کہتا ہے، کیا تم زنا کرو گے، خون کرو گے، زنا کاری کرو گے اور جھوٹی قسمیں کھاؤ گے اور بال کے لیے باخور جلاؤ گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے مخلصی پائی؟ سو جب خداوند کے گھر میں لوگ آتے ہیں تو خداوند ان کو نکال نہیں دیتا، لیکن وہ کس حالت میں آتے ہیں؟ کیا وہ ناپاکی، شرارت، گناہ، قتل و غارت اور نفرت کے ساتھ آتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا یہ خدا کے حضور مقبول ہے؟ اور کیا ظاہری دینداری کسی بھی طور سے خدا کے حضور کام آتی ہے؟ سو اسی لیے اگر ہم خود کو محفوظ کرنا چاہیں تو جو داؤد نے خداوند سے کہا اس سے بہتر کچھ نہیں۔ اے خداوند، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، اور دیکھ کے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ پر لے چل۔ صحیح، آپ نے ہمیں بتایا کہ اس باب کی تقسیم یوں کہ 1 سے 9 آیت تک ان کی حالت کو بیان کیا گیا، اور 10 تا 15 آیت میں ان کوششوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی بدکاری کو ظاہری دینداری سے چھپنے کی خاطر کی۔ پھر خدا کا حیران کن علاج ہے جس کا ذکر 18ویں آیت سے ہے، اور 19 تا 21 آیات میں ایک خوفناک عدالت کا ذکر ہے۔ جی اس خوفناک عدالت کے بارے میں بتائیے جس سے اس باب کا اختتام ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم عدالت کے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں ملی ہوئی برکت نظر آتی ہے، اور شریروں کے لیے عدالت ہے۔ مثلاً یہ لکھا ہے کہ 28ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن گناہگار اور بدکار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خدا سے باغی ہوئے سب فنا کیے جائیں گے، لیکن سیون عدالت کے سبب سے نجات پائے گا، اور جو پہلی بدکار بستی تھی وہ وفادار بستی بن جائے گی۔ خدا عدالت کرے گا اور وہ مداخلت کرے گا، اور وہ اس بقیہ کو فضل سے نجات دے گا، اور وہ شریروں کی عدالت راستی اور انصاف سے کرے گا۔ صحیح، اس جامع اور وسیع مطالعے کے لیے بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے جانتے ہیں حاضرین نے آج کیا سیکھا۔ ہم نے یسایہ کے پہلے باب میں سیکھا کہ نبی قوم کی حالت پر بات کرتا ہے، اس کی کوشش پر بات کرتا ہے، اور خدا کے حیران کن چارے اور پھر اس کی ہیبت ناک عدالت پر بات کرتا ہے۔ نبی قوم کی حالت کو کس طور پر بیان کرتا ہے؟ وہ انہیں کیا کہتا ہے؟ وہ انہیں بدکاری اور نافرمانی اور گردن کشی میں رہنے والے کہتا ہے۔ وہ ظاہر سے تو دیندار اور مذہبی نظر آتے تھے، یہ سب باتیں روحانی زناکاری میں آتی ہیں۔ فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ انہوں نے بدکاری کی اس حالت کو ڈھانپنے کی کیا کوششیں کی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رسوم و روایت اور بہت سے نیک اعمال کے وسیلے خدا کے نزدیک آئیں۔ انہوں نے نئے چاند کی نظروں کی اور قربانیوں کی فکر کی، وہ خداوند کے حضور بہترین نذرانے لائے، لیکن خداوند نے ان کو نہ چاہا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں تمہاری زندگی میں گناہ اور شرارت برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ تم عیدی جماعت کے طور پر میرے حضور قربانیاں بھی گزرانتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم واضح ہو، یا تو پورے بدی کے ہو جاؤ یا سچائی سے میرے لیے جیو۔ سو مسئلہ نظریں لانے کا نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ ان نظروں اور عبادتوں میں شرارت ملی جلی تھی۔ دل کی حالت۔ صحیح، دل کی حالت۔ وہ حیران کن علاج کیا تھا جو خداوند نے اس دل کی خرابی کے لیے پیش کیا؟
وہ علاج جسے خداوند نے ہمیشہ پیش کیا یہی تھا کہ اس کے پاس لوٹ کر آئیں. خداوند سے دوری ہمیشہ سے بدکاری اور بربادی کا موجد رہی ہے. یہی کام قضات کی کتاب میں بھی شروعات میں ہوا. انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور کتاب کے آخر میں بربادی اور خانہ جنگی جاری رہی. وہ علاج خود آؤ خدا ہم نے باہم متعارف حجت کروایا. کریں. خداوند فرماتا ہے یقیناً آؤ ہم باہم حجت کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں. وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے اور ہر چند ارغوانی ہو تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے. لیکن ایسا کیسے ہوگا؟ یہ گناہ انسانوں سے کس طرح دور ہوں گے؟ خداوند یسوع مسیح کے خون کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، فقط وہی ہمیں سب گناہ سے پاک کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ جی زبردست، خدا آپ کو برکت 10 میں دے. سے 10. جی ہاں، خداوند آپ کو برکت دے. اگلی قسط میں پھر ملیں گے. بہت شکریہ خدا آپ کو بھائی برکت یوسف. دے. عزیز ناظرین، قوم کی طرف سے بہت سی کوششیں کی گئیں کہ ان کی بدکاری کو ڈھانکا جائے، لیکن خدا کی بلاہٹ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اگر آپ خود کو بدکار سمجھتے ہیں اور اگر آپ بیرونی مذہبی صورت سے فریب کھائے بیٹھے ہیں تو مسیح کے پاس آئیں. مسیح کے صلیبی کام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. خون بہائے بنا معافی نہیں ہو سکتی. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے.